मुफ्ती साहब 12 शादियाँ बोल के जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यहाँ बड़े उलमा बैठे हुए हैं। हज़रत मौलाना नूरुल हक़ साहब ने बयान किया, सफ़ेद रिश बुज़ुर्गान दीन हैं, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब हैं, ये सब हमसे बड़े हैं, उम्र में भी, इल्म में भी, तक़वा में भी, तजर्बे में भी ज़्यादा हैं। इन सब उलमा की मौजूदगी में मेरे लिए कुर्सी पर बैठना इंतहाई बेअदबी, इंतहाई गुस्ताखी है। इस गुस्ताखी पर ना चाहते हुए मजबूर हूँ, क्योंकि प्रोग्राम की वज़ाक़त इस तरह से बुलाया गया है। अब मैं कहूँ कि मैं नहीं बैठूँगा तो ये कहेंगे हमने आपको बुलाया है और आप ईरान तुरान कर रहे हो बैठ के। तो इन बड़े अकाबिर से पेशगी माज़रत, और बयान करना भी इन हज़रात का काम है। हम तो बस शादियों मादियों की वजह से मशहूर हो गए और हमें क्या आता है बात करना। ये अगर मेरे हाथ में पकड़ा दें तो ये मुझे बोलने में आसानी होगी, यानी ये हटा दें, ये मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। बाकी आप लोग लियारी से ताल्लुक़ है माशाल्लाह, लियारी वालों का दिमाग बहुत चलता है, हर बात का फौरी जवाब होता है लियारी स्टेशन पे। एक आदमी गाड़ी में जा रहा था, कार में, उसको लियारी में कोई बंदा गधा गाड़ी पे नज़र आया, तो कार वाले की आदत होती है ना तंज करने की। फ़ख्र था मैं गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, और ये गधा गाड़ी पे। तो ड्राइवर ने खिड़की से सर निकाल के उस गधा गाड़ी वाले पे तंज किया, लियारी वाले पे। बोला बता गधा गाड़ी में और गाड़ी में क्या फ़र्क है, यानी तंज किया। वो बोलेगा यार गाड़ी गाड़ी होती है, हम तो गरीब आदमी, गधा गाड़ी। उसको ये नहीं पता था कि खोपड़ी इसकी मुझसे तेज़ चलती। तो गाड़ी की खिड़की से सर निकाल के पूछा कि गधा गाड़ी में और गाड़ी में क्या फ़र्क है बता। उसने कहा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, गधा गाड़ी में गधा गाड़ी के आगे होता है और गाड़ी में गधा गाड़ी के अंदर होता है। मतलब ये जो इस किस्म की बातें कर रहा है वो गधा ही है ना। का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हमारे पास गधा गाड़ी में आगे लगा हुआ है और तुम्हारे यहाँ गाड़ी में अंदर है जो गाड़ी चला रहा है। ये गधा भी गाड़ी चला रहा है, वो वहाँ भी गधा ही गाड़ी चला रहा है। एक को गधा गाड़ी बोल देते हैं और एक को कार बोल देते हैं। तो आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। तो अल्लाह ताला हमारे इन दीनी मदरसों की हिफाजत फरमाए। ये बड़े उलमा की मौजूदगी में मैं क्या बात करूं, चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा इन दीनी मदरसों की अहमियत पर, कि इनकी अहमियत का आपको दुनिया में अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दीन की इदारे दुनिया में बहुत हैं जो दीन सिखाते हैं। बहुत, मैं मसलकों के नाम नहीं लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कपरस्ती फैलती है। मैं सिर्फ बताऊँगा कि हमारे मदरसों में और जो दूसरे दीनी मदरसे हैं, जो दूसरे लोग चला रहे हैं, उनमें बड़ा फ़र्क क्या है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? जहाँ नहीं आए तो बता देना, पुलिस तो होती है ना यहाँ पे हर वक्त। देखो एक बात है, हमारा अकीदा है कि ईमान के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, या नहीं? कोई शख्स मुशरिक है, काफिर है, वो मर गया, अब उसके बारे में ये बहस हो सकती है कि ये जन्नती है या जहन्नमी। जन्नत में जाने का कोई कह सकता है उसको? अब आपने किसी को ये कहा कि ये कुफ्र में मरा है, ये जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा दलाइल देता है कि नहीं ये तो बड़े अच्छे अखलाक से बात किया करता था, ये तो गरीबों को खाना खिलाया करता था। आप कहोगे भाई पहले ईमान साबित करो,
یہ اگلے درجے کی باتیں، کیا کرتا تھا، کتنی شادیاں کی، کتنوں کو طلاقیں دی، کتنے بچے پیدا کیے، اور غریبوں کو کھلاتا تھا نہیں کھلاتا تھا، یہ کیا ہے؟ بات کے باتیں۔ پہلے یہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو بھائی، ایمان۔ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ کون کیا کرتا ہے، یہ بات کی بحث ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، مسلمانوں میں درجنوں فرقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنتی 72 بولتے کیوں نہیں جہنمی۔ ایک کیا ہوگا؟ جنت۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دینی مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو تعلیم لینے والے اور تعلیم دینے والے، یہ برحق لوگ ہیں، یہ انہی جنتیوں کی فہرست میں داخل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، لہذا دلیل کے بغیر مارکیٹ میں کوئی دعویٰ چلتا، زور سے بولو بھائی، نہیں چلتا۔ ایسے تو کوئی بھی بول دے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں ایک بھنگی تھا، اس نے کہا میں، کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا کمبخت؟ اس نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ سمجھ تو چمار بھنگی، بادشاہ کی بیٹی سے، شہزادی سے تیری شادی کہاں سے ہوگی؟ اس نے کہا ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی؟ اس نے بولا آدھا کام ہو گیا، آدھا رہ گیا۔ لوگوں نے بولا یار آدھا بھی نہیں، بھنگی کو بادشاہ کہاں لفٹ کرائے گا؟ اس نے کہا ادھر سے ایجاب ہو گیا، قبول کا انتظار کر رہا ہوں خالی۔ ادھر سے میں نے قبول کر لیے، وہاں سے قبول کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو دعویٰ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے، بغیر دلیل کے دعوے نہیں سنے جاتے۔ ورنہ بیٹھے بیٹھے میں کہہ دوں انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لیے، کوئی پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر؟ ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک مستفتی آیا، مستفتی کہتے ہیں جو فتویٰ لینے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ میرے استاذ ہیں، اللہ ان کے اوپر میں برکت دے، ان سے اس نے ایک مسلک کے بارے میں پوچھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، لکھ کے دے دیں۔ ایک خاص مسلک کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا زبانی جواب دے دوں گا کہ وہ کافر ہیں، لکھ کے نہیں دوں گا۔ کہا لکھ کے کیوں نہیں؟ کہا لکھنے پر گورنمنٹ نے 6 مہینے جیل رکھی ہوئی ہے۔ لکھ کے فتویٰ دوں گا تو گورنمنٹ نے 6 مہینے کیا لکھی ہوئی ہے؟ جیل۔ تو لکھنے میں انہوں نے جواب لکھا مگر گول مول لکھ دیا کہ بات سمجھ میں بھی آ جائے مگر گورنمنٹ کی گرفت سے بھی بچ جائے۔ انہوں نے کہا FIR کٹتی ہے۔ اس نے کہا کہ سائل نے کہا کہ جو سوال میں نے پوچھا ہے، سوال میں نے یہ پوچھا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کافر ہے یا نہیں ہے، اور آپ جواب میں گول مول جواب لکھ رہے ہو، تو سوال میرا جو ہے وہ جواب ہے نہیں وہ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کافر لکھنے پر پابندی ہے، 6 مہینے جیل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پابندی ہے، لیکن سوال میرا جو ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں جو آپ نے جواب لکھا ہے، تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کافر ہے یا نہیں۔ تو ہمارے استاذ نے کہا گورنمنٹ نے سوال پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے، جواب لکھنے پر پابندی لگائی ہے۔ تو آپ تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہو نا، آپ تھوڑی 6 مہینے جیل ہوگی، جیل تو مجھے ہوگی، تو میں کیوں لکھ کے دوں بھائی؟ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جن چیزوں پہ گورنمنٹ پابندی نہیں لگاتی لوگ وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو میں بول سکتا ہوں انہوں نے 1 کروڑ کھائے، انہوں نے 2 کروڑ کھائے، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس دعویٰ نہ ہو، دلیل نہ ہو، آپ کچھ بھی بات زبان سے کہہ سکتے۔ تو میں نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں ان میں پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے استاذ یہ اس جنتی فرقے میں داخل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 میں صرف ایک کون ہوگا؟ جنتی ہو۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے۔
وہی بات ہے، آپ کہیں گے کر لیا دعویٰ، دلیل پیش کرو، کیا خیال ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اہل حق میں شامل ہونے کے لیے جو سب سے پہلا معیار، دیکھو کافر سے جنتی ہونے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ ایمان ہے یا نہیں؟ لیکن جو 73 فرقے ہیں نا، وہ سارے ہوں گے ایمان کے دعوے دار، لہذا ان کو 72 سے الگ کرنے کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ نہیں چلے گا، اس کے لیے کوئی اور، یہ تو مسلمانوں کے اندر ہوں گے نا فرقے، دیکھو یہودی، عیسائی، قادیانی، سکھ، ان سے تو فرق کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن و سنت کو مانتا ہو، لیکن آگے 73 میں سے اگر 72 فرقے قرآن و سنت ہی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر یہ پہچاننا کہ ان میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا، یہ مشکل کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں نے آپ کو شروع میں لطیفہ اس لیے سنایا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ دماغ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ تیز ہوتا ہے، تو مجھے لگے بیان میں کہ دماغ کیا ہے؟ تیز ہے۔ سوال میرا سمجھ میں آیا؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کون ہے جو دینی مدارس اور ان میں پڑھانے والے علماء کیا ہیں؟ یہ اس جنتی فرقے میں داخل ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی کی ذمہ داریاں کیا لگائیں اللہ نے؟ فرمایا پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، نبی ان کو قرآن تلاوت کر کے اپنی زبان سے پڑھ کے سنائیں گے، یہ براہ راست نبی سے سنیں گے۔ دوسری ذمہ داری یعلمہم، نبی ان کو کتاب سکھائیں گے بھی، صرف پڑھ کے نہیں چلے جائیں گے، تعلیم کتاب، قرآن کی تفسیر، قرآن کو ڈیفائن کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ان کو کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے، یہ براہ راست نبی سے سینہ بسینہ سیکھیں گے۔ تیسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی ایسی ٹریننگ کریں گے کہ یہ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ یہ کام نبی براہ راست پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے یہ کام۔ والحکمہ، اور نبی ان کو حکمت کی باتیں بتائیں گے نہیں بلکہ یعلم، کیا کریں گے؟ سکھائیں گے۔ آپ کہیں گے اس کا اس دعوے سے کیا تعلق؟ مفتی صاحب آپ بات کیا کر رہے ہو اور دلیل کیا پیش کر رہے ہو؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دینی مدرسے جنتی ہیں، یہاں جو پڑھانے والے لوگ وہ کیا ہیں؟ تو کوئی تعلق ہے آپس میں؟ یہ تو ایسا ہو گیا دعویٰ خربوزے کے بارے میں، دلیل جو پیش کی جا رہی ہے وہ تربوز کے بارے میں دی جا رہی ہے، ایسا ہی ہو گیا نا یار، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو اشکال ہوگا تو آگے بات ہوگی نا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل حق کون ہیں؟ وہ علم جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ان میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے وہ سب کون ہیں؟ اہل حق۔ اور قرآن کی میں نے جو آیت پڑھی ہے بظاہر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے میں کہوں انہوں نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں، جج کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے سر پہ پگڑی ہے۔ جج کہے گا یہ کون سی دلیل ہوئی؟ میں کہوں دوسری دلیل، میری جیب میں اس وقت موبائل نہیں ہے، کیونکہ عقیدت میں لوگ جب گلے ملتے ہیں تو موبائل میں ہاتھ صاف کرتے ہیں، یہ دلیل ہے اس کی۔ میں موبائل نہیں لے کر آیا۔ بہت سے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے موبائل انہوں نے نکالے ہیں، گلے ملتے ملتے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اب جج کہے گا یہ آپ کے واقعات ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق کہ انہوں نے 1 کروڑ روپے لیے، انہوں نے 2 کروڑ روپے لیے، کوئی تعلق ہے اس کا آپس میں؟ تو میں بتاتا ہوں جو میں نے دلیل دی ہے اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کہہ رہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا،
عربی زبان میں. صحابہ سارے عربی زبان جانتے تھے، ان کو عربی گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نبی ان کو براہ راست قرآن سکھائیں گے بھی، تلاوت بھی کریں گے، حکمت یعنی حدیث بھی سکھائیں گے. بتائیں گے نہیں بلکہ حدیث سکھائیں گے. بتانا تو یہ کہ الفاظ کہے اور چلے گئے، لوگوں نے لکھ لیے. حدیث سکھائیں گے ان کو، یعلمہم حکمہ، حکمت سکھائیں گے ان کو، اور ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ صحابہ کرام جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کو قرآن سیکھنے کے لیے اور حدیث سیکھنے کے لیے اور اپنے تزکیے کے لیے نبی کی ضرورت تھی، براہ راست نبی سے سیکھنے کی ضرورت تھی. تو کیا تابعین جو صحابہ سے کم درجے کے ہیں وہ نبی سے سیکھے بغیر یا ان لوگوں سے سیکھے بغیر جن سے نبی نے سیکھا، کیا وہ خود براہ راست قرآن و حدیث سمجھ سکتے تھے؟ یعنی صحابہ تو قرآن کے مطابق براہ راست جن کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ قرآن سمجھ نہیں سکتے تھے جب تک ان کو نبی سکھائیں گے نہیں، اور نبی براہ راست ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، براہ راست خود سے ان کا قرآن سے تزکیہ نہیں ہو رہا. حالانکہ صحابہ جتنے قرآن کو جانتے تھے اتنا قیامت تک کوئی بھی نہیں جانتا. تو کیا یہ ممکن ہے کوئی تابعی اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ میں، پشتو میں کہتے ہیں، اخپل طریقے سے قرآن سمجھوں گا اور اخپل طریقے سے حدیث سمجھوں گا؟ اگر کوئی تابعی یہ دعویٰ کرتے کہ میں قرآن سمجھوں گا خود سے، مجھے کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ممکن ہے دعویٰ؟ ہم اسے کہیں گے کہ جب صحابی جس کا مقام آپ سے بڑا وہ نبی سے براہ راست سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے تو آپ اخپل طریقے سے کہاں سے سیکھو گے؟ تو کہیں گے بھائی صحابہ نے نبی سے براہ راست سیکھا، ہم تو نبی سے براہ راست سیکھ نہیں سکتے کیونکہ نبی دنیا سے چلے گئے. تو ہم کہیں گے ان سے آپ کو براہ راست سیکھنا پڑے گا جنہوں نے نبی سے براہ راست سیکھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، یہ سلسلہ جو 14 صدیوں سے اب تک چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ صرف ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس محفوظ نہیں ہے. نہیں آ رہی. ہر آدمی قرآن و سنت اخپل طریقے سے سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہم اس اخپل طریقے کو نہیں مانتے. میں اپنی سند پیش کر سکتا ہوں، میں نے حدیث کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، پڑھی نہیں سیکھی. اور یہ سلسلہ ہمارا کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میں ملا سکتا ہوں. مفتی عبد الواحد صاحب آپ کو اپنی سند پیش کر سکتے ہیں، مفتی نور الہدیٰ صاحب، نور الحق صاحب اپنی سند پیش کر سکتے ہیں. یہ سند ہمارے علماء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی اور یہ سند پیش کرے گا تو بیچ میں ہمارے علماء آ رہے ہوں گے اس میں. بہت مشکل ہے بات سمجھنا، بہت مشکل. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بابوں کے دین کو نہیں مانتے، بابوں کو نہیں مانتے، تو اسلام میں روحانی بابا جب تک آپ کا نہیں ہو وہ قرآن و سنت اسلام معتبر مانتا ہی نہیں. تابعین کے بابے صحابہ تھے، تبع تابعین کے تابعین تھے. یہ سلسلہ صدیوں سے اب تک چلا آ رہا ہے سند متصل کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یہ حدیث سب کے نزدیک صحیح ہے، ہر فرقہ اس کو صحیح مانتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی زمانے میں بابا لیس ہو گئے کہ آپ کا کوئی بابا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے قرآن کسی سینے سے نہیں سیکھا، اخپل طریقے سے سیکھا ہے. تو اخپل طریقے سے جب صحابہ کو سیکھنے کا حق نہیں ہے تو آپ کو سیکھنے کا حق کہاں سے ہو گیا؟ اخپل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے طریقے سے نا، اخپل طریقہ. لیاری میں زبان میں کیا کہتے ہیں اخپل کو؟
وتھی وقصر آپ کو دیکھ کے ایک بات یاد آئی، ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہمارا ایک شاگرد ہے بالکل آپ کی شکل کا، مجھ سے کہنا یہ روحانی عامل ایسا کرتے ہیں، میں بھی عامل بنوں گا. میں اس کو ڈانٹا یہ عامل نہیں بنوں. پھر میں نے کہا یار آپ کو جنات بھیجنے کی ضرورت کیا ہے کسی کے اوپر؟ آپ خود بطور جن چلے جاؤ. ناراض نہیں ہونا، محبت سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ تو خود بطور جن کے بھی جا سکتے ہو، بطور انسان کے بھی گئے، آپ کو کسی پہ جن بھیجنے کی ضرورت ہے. ناراض نہیں ہونا. تو یہ جو نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں نا، میرے سے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا، مشہور فرقہ ہے، نام لینا صحیح نہیں ہے، آج کل مسائل ہیں بہت، ہم ایک فرقہ واریت پھیلتی ہے. وہ کہنے لگے ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. دو فرقے آج کل مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں، ایک کہتے ہیں ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ایک کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. یہ دونوں نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں. میں مثال دوں گا پھر آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ یہ دعویٰ جو میں نے کیا ہے آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ بیٹھے گا. ایک تو ہے منکرین حدیث جو کہتے ہیں ہم صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن. ایک دفعہ میرا ان سے مناظرہ ہو گیا. میں مناظر آدمی ہوں نہیں، مناظر تو حضرت مفتی عبدالواحد صاحب ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. میں نے ہوا یہ تھا کہ منکرین حدیث ہمارے محلے میں آئے، پرویزی فرقہ نے، جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں. لیبل بڑے اچھے اچھے لگے ہوئے آج کل، لکھا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، فلپس سب سے بہتر ہے. پہلے آتا تھا اشتہار. آج کل لوگ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھا رہے. جو بار بار کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، صرف قرآن، لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے اصل، یہ ہے کون؟ ناموں سے دھوکہ مت کھاؤ. نبی نے جو فرمایا نا 73 میں ایک جنتی ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے اس کا نام نہیں بتایا کہ اس کا نام دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا یا اہل قرآن ہوگا. نام اگر نبی بتا دیتے تو سب اپنا وہی نام، قادیانی بھی اپنا نام وہی رکھ لیتے. نبی نے علامت بتائی ہے، نام نہیں بتایا. وہ علامت کیا بتائی؟ کیا زبردست حدیث ہے. میں کہتا ہوں یہ خود حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ علوم نبوت وہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی جو باتیں ہیں نا، وہ باتیں بتاتی ہیں کہ آپ سچے نبی تھے. نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ برحق ہے، کلہم فی النار، صرف ایک جنتی، باقی سب کیا ہے؟ جہنمی. صحابہ تو بڑے حریص تھے جنت پہ. فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ آپ فرما دیتے کہ اس کا نام دیوبندی ہے. سارے کیا کہتے اپنے آپ کو؟ دیوبندی. آپ فرما دیتے اس کا نام بریلوی ہے، تو میں ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوتا یہاں. ایک تکیہ یہاں ہوتا، ایک یہاں ہوتا، ایک ٹانگ کے نیچے ہوتا، ایک پیچھے ہوتا، ایک گود میں ہوتا، اور میں خود بھی تکیہ ہوتا، گول ہوتا، میں چکور نہیں ہوتا. میں آپ کو پتہ نہیں چلتا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں. گول ہوتا میں بالکل. کتنے تکیے ہول سیل کے حساب سے میرے دائیں بائیں رکھے ہوئے. تکیے مارکیٹ میں مہنگے ہو جاتے ہیں، کہ سارے تکیے تو یہ لے گئے. اگر اس کا نام نبی بتاتے کہ اہل حدیث ہوتا تو ہم سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث. نبی نے نام نہیں بتایا. علامت. اچھا علامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتے کہ جو قرآن کو فالو کرے گا، تو قرآن تو بیس ہے نا. ہر فرقہ اپنی دلیل دیتا کہاں سے ہے؟ بیس کس کو بناتا ہے؟ کیونکہ اگر قرآن ہی ہٹا دو گے پھر تو وہ تو اسلام سے ہی سب مانتے ہیں کہ تو اسلام ہے ہی نہیں نا، وہ تو غیر مسلم کا فرقہ بن جاتا. اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، نا 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 نا. آپ کو معلوم تھا کہ ہر آدمی لیبل کس کا لگائے گا؟ قرآن کا. اس لیے آپ نے فرمایا ما انا علیہ، سب سے پہلا وہ جس راستے پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے اقوال کو فالو کرے گا، نا نا نا، بلکہ فرمایا میرے
افعال، جس راستے پر میں ہوں یعنی میں چل رہا ہوں، پریکٹیکلی جو میں کر کے دکھا رہا ہوں وہ کرے گا. بعض دفعہ نبی کے قول اور عمل میں بظاہر تضاد ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ ایسے موقع پہ عمل کو ترجیح دیتے ہیں قول کے بجائے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، عمل کو ترجیح دی گئی ہے. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، پھر وہ فروعی مسائل شروع ہو جائیں گے نا، پھر وہ مناظرے کے چیلنج آنا شروع ہو جائیں گے. وہ آپ طرف بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. ما انا علیہ، جس راستے پر میں ہوں، چل رہا ہوں، پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں میں، اور میرے صحابہ. قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ تو 73 کے 73 قرآن کو تو اپنے کھاتے میں ڈالیں گے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، قرآن. کچھ لوگ قرآن کی ایسی تشریح کریں گے جس پر میں نہیں ہوں. تو تشریح میں دیکھنا کہ کون قرآن کے ساتھ حدیث کو، اور صرف قولی نہیں بلکہ عملی حدیث کو قرآن کی تشریح میں فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس سے منکرین حدیث بولو نکل گئے اس تشریح سے. قرآن کی وہ تشریح مانی جائے گی جس پر میں چل کے دکھا رہا ہوں. لہذا جو حدیث کے منکر ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں. دوسری علامت یہ بیان فرمائی وَأَصْحَابِي، بعض لوگ میری حدیثوں کی ایسی تشریح کریں گے جو صحابہ نہیں کرتے تھے، جو صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو میں اور صحابہ یہ دو چیزیں ملائیں گے تو کون سا فرقہ بنے گا؟ جنتی. ایک صاحب سے میری بحث ہو رہی 3 طلاق کے مسئلے پر. میں نے کہا 3 ہوتی ہیں. انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی. تو میں نے اس کا مفہوم بیان کیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عباس کا جو اپنا فتویٰ ہے وہ تو یہی ہے ایک مجلس کی 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. تو مجھے کہنے لگے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ نے تو نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس نبی کا قول پیش کریں اور فتویٰ اس کے خلاف دے؟ اس کا مطلب انہوں نے کسی اور کا کلمہ پڑھا تھا. میں نے کہا یا تو عبداللہ بن عباس کو یہ حدیث نہیں پہنچی، یہ ہم تعویل کریں گے. یہ تعویل یہاں چلتی نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن عباس خود یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بیان کر رہے ہیں، اور فتویٰ بھی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دے رہے ہیں. تو نہ منسوخ ہونے کا احتمال، نہ کم علمی کا احتمال. تو میں نے کہا اب یا تو یہی بات رہ گئی کہ یا تو آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور عبداللہ بن عباس نے نہیں پڑھا تھا، یا آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو وہ غلط ہے اور میں جو مطلب بیان کر رہا ہوں جو عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بھی اس کے مطابق ہے وہ مطلب صحیح ہے. دونوں میں سے ایک بات کرو آپ. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیا کریں. وہ لطیفہ تو بڑی جلدی سمجھ میں آ گیا تھا جو شروع میں سنایا تھا. اب علمی باتیں ہو رہی ہیں تو سائٹوں سے گزرنی ہے. تو صحابہ کو درمیان سے نکال کے حدیث نمبر دے دینا، حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے. کہاں سے ایک صحابی دکھا دو کوئی ضعیف حدیث ہو جس نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. ایک بھی نہیں. اس کا مطلب آپ کو زیادہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، صحابہ کرام کو نہیں آ رہی. تو دوسری علامت نبی نے کیا بیان کی؟ جس پر میں اور صحابہ ہیں. تو نبی نے ہمیشہ فرقہ ناجیہ کی، منصورہ فرقہ جس کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، جو قیامت تک رہے گا، جو جنتی ہے، اس کی علامتیں بیان کی ہیں، اس کا نام بیان نہیں کیا. ورنہ تو جماعت المسلمین جنتی ہوتے، باقی سارے جہنمی ہوتے. جماعت المسلمین والوں نے مجھ سے کہا کہ قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے جو مسلم ہے وہ جنت میں جائیں گے. تو ہم مسلم ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو جماعت المسلمین سے الگ ہوگا وہ قیامت کے دن الگ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. لہذا ہم چونکہ جماعت المسلمین ہے، یہ ہمارا نام ہے، یہ ہمارا رجسٹریشن نمبر ہے، اور وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ فلاں ہے، ہم جماعت المسلمین ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم. میں نے کہا بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا نام جو مسلمین ہے وہ نبی نے نہیں رکھا، وہ مسعود صاحب جو آپ کی جماعت کے امیر ہیں انہوں نے رکھا ہے. یہ نبی کے کھاتے میں اپنا نام
مت ڈالو. آپ تو نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. 1976 میں تو آپ لوگ پیدا ہوئے ہو. کماڑی میں آپ کی بنیاد رکھی گئی ہے. کماڑی میں بنیاد رکھی گئی ہے. خود سے اپنا نام جماعت المسلمین رکھا, وہ بھی غلط. قرآن تو کہہ رہے تم نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اور آپ نے جماعت المسلمین رکھ لیا. یہ تو فرق ہو گیا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین اور مسلمین ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات نہیں ہے. پھر تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا جو مناظرہ تھا بڑا زبردست تھا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غلام احمد سے وہ چل رہا تھا نا, ایک قادیانی سے, تو اس نے کہا کہ تورات میں اور بشارتیں ہیں کہ جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, تو اس سے ہمارے غلام احمد مراد ہے. تو حضرت عطا اللہ نے فرمایا کہ وہ تو احمد مراد تھا نا, یہ تو غلام احمد ہے. نام میں زمین آسمان کا فرق. انہوں نے کہا غلام احمد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے, غلام ہٹا دو تو احمد ہے. انہوں نے کہا اچھا, اس کا مطلب ہے عطا اللہ نام ہے میرا, تو عطا اللہ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں, عطا ہٹا دو میں اللہ ہوں, میں نے نبوت ختم کر دی اس کی. بھائی عطا اللہ میں عطا ہٹا دو تو اللہ, پھر اللہ میں ہوں, تو میں نے نبی بنایا نا, میں نے کینسل کر دی, جاؤ ختم. بڑا فرق ہے بھائی غلام احمد میں اور بولو احمد میں, عطا اللہ میں اور اللہ میں بڑا فرق ہے. تو ایسے ہی قرآن نے نام مسلمین رکھا ہے. مسلمین میں اور جماعت المسلمین میں بڑا فرق ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حدیث سے مراد, جماعت المسلمین سے مراد وہ فرقہ نہیں ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا. اس کا مطلب عامۃ المومنین, جو عام مسلمانوں سے ہٹ کر الگ فرقہ بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا. میں نے کہا آپ نے ظلم یہ کیا کہ عام مسلمانوں سے ہٹ کر الگ فرقہ بنایا, تو اس کا نام جماعت الجہنمیین ہونا چاہیے تھا. اس کا نام آپ نے کیا رکھ دیا, جماعت المسلمین. یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت نے کہا پولیس کو کہ ڈاکو پکڑو, ڈاکو نے اپنا نام پولیس خان رکھ لیا. اب پولیس جب ڈاکو کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے, ڈاکو کہہ رہے ہیں آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے, میں ڈاکو نہیں ہوں. پولیس کہتی ہے کیا دلیل ہے, اس نے شناختی کارڈ نکال کے دکھا, اس میں پولیس خان لکھا ہوا تھا کہ میرا نام کیا ہے. تو پولیس کہے گی کہ جو شخص حرکتیں ڈاکوؤں والی کرے وہ ہے ڈاکو جس پر سزا ہوگی, نام میں کچھ نہیں رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آج ناموں سے دھوکہ, ناموں سے تو مکھیاں دھوکہ نہیں کھاتی. ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ دکان میں لکھا ہوا ہے چاول کی بوری. لوگوں نے کہا ہے اندر چینی, بوری پہ لکھا ہوا ہے چاول. کہتا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے. مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں, ہم نے اوپر لکھ کیا دیا ہے, تو مکھیاں دھوکہ کھا جائیں گی. مکھی نام سے دھوکہ نہیں کھاتی. تو آج پبلک کیسے دھوکہ کھا رہی ہے نام سے بھائی. وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو فلاں کہتا ہے. وہ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, عمل دیکھنا پڑے گا, صفات دیکھنی پڑیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کی جو صفات بیان کی ہیں وہ آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. تو جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. اور صحابہ میں صحابی ایک وصف ہے. میں پھر بات لمبی ہو جائے گی, میں یہ 2 سمیٹ کی بات ختم کرتا ہوں, پھر مجھے تو ہٹانے کے لیے پھر پولیس بلوانی پڑتی ہے, بیٹھ جاتا ہوں نا. تو وہ جو منکرین حدیث تھے نا, قرآن 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 کا دعویٰ کر رہے تھے, مجھے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اور قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء, ہم نے ہر چیز اس میں کھول کھول کے بیان کر دی ہے, تو اب حدیث کی ہمیں ضرورت کیا ہے. اچھا مناظرہ کسی اور عالم کا ان کے ساتھ تھا, وہ کراچی میں ہڑتالیں چل رہی تھیں ان زمانے میں بڑے پھڈے, تو وہ مناظر پہنچ نہیں سکے, تو لڑکے مجھے پکڑ کے لے گئے کہ آپ مناظرہ کریں. میں کہا بھائی میں تو مناظر آدمی ہوں نہیں, نہ مجھے مناظرہ آتا ہے, اور منکرین حدیث کا تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں, ان کے عقیدے کیا ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے, تو مجھے کچھ ٹائم تو دو. انہوں نے کہا نہیں ٹائم نہیں, اگر آپ نہیں گئے تو وہ سمجھیں گے کہ بہانہ کر کے مناظر بھاگ گیا ہے. میں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ کا, میں نے کہا اللہ مجھے تو ان کے حدیث کا نہ کوئی نظریہ پتہ, نہ ان کے عقائد پتہ, میں کیا بات کروں گا جا کے. خیر ہم نے کہا چلو چلتے ہیں. اب وہ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تھے رفیع بھائی ہمارے ساتھ, یاد ہے نا. تو وہ منکرین حدیث آ کے بیٹھا, 2-4 لڑکے, لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں, کشن بازیاں بھرم بازیاں بہت ہوتی ہیں, ہم خالی ہاتھ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا نظریہ ہے کیا.
میں نے کہا بھائی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تو جب قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا تو ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آگے کہنے لگے یہ بخاری میں یہ حدیث غلط ہے، معاذ اللہ یہ حدیث غلط ہے، دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، یہ ادھر یہ اس کا متضاد ہے، ادھر یہ یہاں لکھا ہوا ہے، ادھر وہ لکھا ہوا ہے، یوں لکھا ہوا ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، یہ بخاری غلط ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا یار، آپ کہہ رہے ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ میں نے کہا پھر قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہوگا کہ حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ اگر کہتا ہے نہیں یہ نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں بیان کیا ہے تو میں اس سے پوچھوں گا کہاں بیان کیا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا کہاں بیان کیا ہے، تو میں کہوں گا مجھے پتا ہے کہاں بیان کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہاں بیان کیا ہے، تو پھنس گیا نا۔ تو گھومتا رہا پھر کہتا اچھا بتاؤ کہاں بیان کیا ہے۔ میں نے یہ والی آیت جو ہے نا میں نے پڑھی ہے، ہر فرقے پہ فٹ بیٹھتی ہے جا کے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت نے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ میں نے کہا بھائی قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب تلاوت بھی کریں گے اور نبی کتاب سکھائیں گے بھی۔ تو یہ حدیثوں کی کتابیں اگر غلط ہیں تو نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں؟ کیونکہ اگر نبی کے سکھائے بغیر براہ راست قرآن خود سمجھ میں آ جاتا تو صحابہ کی سمجھ میں آتا نا، ان کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سکھائیں گے، تو وہ تو براہ راست سمجھ نہیں سکتے، اور آپ 1400 سال کے بعد نبی کے سے سیکھے بغیر خود سے کہاں سے سیکھو گے آپ؟ میں نے کہا ضرورت تھی تو تبھی اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی سکھائیں گے، تو نبی کا سکھایا ہوا میں نے کہا ہمارے پاس تو یہ بخاری مسلم ابو داؤد دینی میں ہمیں ملتا ہے، تو وہ گیا کہاں؟ اب وہ بوکھلا گیا، وہ کہہ رہے یہ تو کتابیں غلط ہیں۔ میں نے کہا چلو فرض کر لیا غلط ہے تو صحیح والی بتا دو، ہم وہ پڑھ لیں گے بھائی۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن آخری کتاب بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہو، اور قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ نبی کے سکھائے بغیر سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، مگر نبی کا سکھایا ہوا ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہاں گیا نبی کا سکھایا ہوا؟ تو کہہ رہے وہ جو نبی نے جو سکھایا ہے نا وہ یہی قرآن ہمارے سامنے پیش کر دیا، یہی سکھایا ہے۔ اب وہ یونیورسٹی کے لڑکے تھے نا، تو میں نے کہا یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پروفیسر آپ کو لا پڑھا رہا ہے، قانون پڑھا رہا ہے، نیوٹن کا دوسرا قانون یا تیسرا قانون کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک اسے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو، یہ قانون ہے۔ حالانکہ اس کے لیے کوئی کھوپڑی نہیں چاہیے، پتہ نہیں نیوٹن نے کون سا ایسا عقدہ حل کر دیا، یہ تو ہمیں پتہ ہے گاڑی کو جب تک بریک نہ لگاؤ رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن خیر ایک سائنسدان تھا، اس نے تھیوری پیش کی۔ میں نے کہا طلبہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے وہ متن تو پیش کر دیا قانون کا، اب ذرا اس کو ڈیفائن کریں، آپ تبیین کا معنی ڈیفائن کریں آپ۔ تو وہ سر پھر وہی قانون پڑھ لیتے ہیں کہ جو چیز حرکت میں ہے وہ ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک اسے روکا نہ جائے۔ سر یہ تو متن پیش کر دیا، اب اس کو ڈیفائن کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں، تو اس کو ڈیفائن کرنا کہتے ہیں۔ ڈیفائن جو کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اپنے الفاظ میں کیا جاتا ہے، متن سے ہٹ کر۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے انزل الیک الذکر لتبین للناس، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو ڈیفائن کریں۔ تو نبی جو ڈیفائن کریں گے وہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہوگی، وہی تھوڑی پیش کر دیں گے۔ وہ 2 گھنٹے کلابازیاں کم وقت کھاتا رہا ہے، اس کے پاس اس کا جواب نہیں۔ وہ کہہ رہے بخاری میں یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا ہٹا یار اس کو، یہ فضول بحث کو۔ ہم فرض کر لیتے ہیں یہ بخاری غلط ہے تو صحیح والی لے آنا ہمارے سامنے، نہ ادھر کا چھوڑ رہا ہے نہ ہم تو ادھر کا چھوڑ رہے ہیں، ہمیں تو لاوارث کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو میں نے کیسے تو قرآن کے بھی نہیں رہیں گے ہم لوگ۔ تو اللہ کا شکر ہے 4-5 آدمی انسان کے بچے بن گئے، جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے نا وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہی بات ہے کہ جیسے قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا رجال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں
کہ صحابہ نے قرآن و سنت نبی سے صرف سنا نہیں بلکہ باقاعدہ سیکھا، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے۔ تو آج ہمارے دینی مدرسوں کے علماء اور طلباء کے پاس قرآن کی بھی سندیں ہیں کہ ہم نے کس قاری سے قرآن پڑھا، اس نے کس قاری سے، انہوں نے کس قاری سے، انہوں نے کس قاری سے، یہ سلسلہ نبی تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تفسیر کی سندیں بھی ہیں، انہوں نے قرآن کس سے سیکھا، ان کے استاذ کون تھے، ان کے استاذ کون تھے۔ آج ہمارے پاس حدیث کی سندیں بھی امام بخاری تک، اور امام بخاری سے آگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ پیکیج اللہ نے صرف ہم کو دیا ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے۔ میرا ایک دفعہ مناظرہ ہوا، وہ مجھے کہنے لگے، جنہوں نے مناظرے کی دعوت دی نا، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتے۔ دعویٰ ہے ان کا، دعویٰ کرنے پر میں نے بتایا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد پر مناظرہ ہوگا، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ کے جو اکابر ہیں ان کی کتابوں میں بہت کچھ غلط سلط لکھا ہوا ہے۔ یہ پہلے میں بتا دوں، جو میں نے کہا نا کہ منکرین حدیث سے، میں نے کہا فرض کر لو یہ بخاری مسلم کیا ہے، غلط ہے، فرض کر لو، تو آپ صحیح کتابیں لے کر آؤ گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ورنہ اس کا مطلب قرآن کو جو نبی نے سکھایا وہ سکھایا ہوا کیا ہو گیا، بولو نا، ختم۔ تو ہم تو نہ ادھر کے رہے نا ادھر کے۔ یہی اسٹائل ہمارا دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کے جو علماء دیوبند ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں، غلط ہیں، ان کی کتابوں میں خرافات بھری ہوئی ہیں، اور ہم یہ ثابت کریں گے یہ سارے کیا تھے، معاذ اللہ گمراہ۔ اس پہ انہوں نے مجھے مناظرے کی دعوت دی۔ میں نے کہا دل و جان سے یہ مناظرہ قبول ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اکابر کی نبی تک لسٹ پیش کرو۔ آپ کے بابے کون تھے؟ جنہوں نے، صحابہ نے نبی سے سیکھا، پھر تابعین نے کس سے سیکھا، صحابہ سے۔ تو ہمارا تو سلسلہ ہے، آپ بھی اپنا، جن لوگوں سے آپ نے قرآن حدیث سیکھی ہے، تزکیہ کروایا ہے اپنا، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ کہاں تک پہنچاؤ، بولو بھائی، صحابہ نبی تک۔ اگر نہیں پہنچا سکتے تو اس کا مطلب آپ قرآن و سنت اخپل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ جو سند متصل کا ہونا ضروری ہے، جو فرقہ ناجیہ کی پہلی شرط ہے، وہ شرط آپ میں نہیں پائی جاتی، کتنے ہی اچھے ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور ہم کتنے ہی گندے ہوں، یہ بحث ہی غلط ہے۔ وہ تو اچھے اور گندے ہونا تو بات کی چیز ہے نا، پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ہمارا سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے کہا پھر آپ ثابت کرنا آپ کے اکابر سارے ایک نمبر، اور ہمارے والے کو ثابت کرنا 2 نمبر، میں اپنے والے کو چھوڑ کر آپ کے والوں کو اپنا باپ بنا لوں گا، کیا خیال؟ کیونکہ میرا نظریہ یہ کہ باپوں کا ہونا سند متصل تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے، کیونکہ اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا راستہ تو فرقہ ناجیہ کی فہرست سے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا، چھاڑ ہو جائے گا۔ یہ سند کا ہونا کیا ہے، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا؟ وہ کہنے لگے کیوں میں اپنے اکابر کی لسٹ کیوں پیش کروں؟ میں نے کہا پھر یہ ثابت کرو کہ ہمارے کوئی اکابر ہیں ہی، ہم ایک نیا فرقہ ہے جو ابھی دریافت ہوئے، اور نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کسی بھی دور میں جمع نہیں ہوگی۔ تو جو چیز ابھی آ رہی ہے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے پشاور میں ہمارا مسلک بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا بھائی، اب کیا پھیل رہا ہے بھائی؟ پشاور میں اسلام کب آیا تھا؟ اس وقت کیا پھیلا تھا؟ پھر سندھ میں اسلام محمد بن قاسم کے دور میں آیا۔ اگر یہ ہم لوگ غلط ہیں تو سارے اتنے سارے ہیں، یہ جس دن غلط ہوئے تھے امت مسلمہ نے ان کو غلط ہونے سے روکا کیوں نہیں؟ تو سارے گمراہ ہو گئے تھے۔ تو نبی تو فرما رہے ہیں امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو جو چیز آج پھیل رہی ہے نا، کوئی نیا مسلک پھیل رہا ہے، یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا سلسلہ 1400 سال متصل ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو میں، آپ میرے اکابر پہ کیڑے نکالنا معذرت کے ساتھ، تو میں بتاؤں گا کہ آپ کے اکابر
ہمارے اکابر نے اگر غلطیاں کی ہیں تو آپ کے اکابر غلطیوں کا پلندہ ہیں، پوٹلے ہیں وہ غلطیوں کے، میں پھر آپ کی کتابوں سے ثابت کروں گا. اس نے کہا نہیں